बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिदुल हक, फिटनेस एक्सपर्ट हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि हम आपको बेहतरीन नॉलेज और बेहतरीन इंफॉर्मेशन दें और कोशिश करें कि स्पोर्ट्स में हम एक हमआहंगी पैदा करें और अपने प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके उनको सॉल्यूशंस की तरफ। आज आप यकीनन मुंतज़िर होंगे डोपिंग और गैर कानूनी जो अद्वियात का इस्तेमाल है खिलाड़ियों में बढ़ता हुआ, इसके आप इंतज़ार में होंगे कि हम लोग इस पे क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज हम आपको इस डोपिंग से रिलेटेड तमाम वो लाज़िमात बताएंगे जिससे यकीनन आपके नॉलेज में इजाफ़ा होगा और शायद हम लोग इस नासूर को अपने मुआशरे से जड़ से उखाड़ने में कामयाब हो। डोपिंग परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स का नाम है, जो गैर कानूनी तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं और न सिर्फ इखलाकी तौर पे बल्कि कानूनी तौर पे भी एथलीट्स या इस्तेमाल करने वाला या इसको रखने वाला या इसका बिज़नेस करने वाला, ये तीनों ही इसमें इसके ज़िम्मेदारान होते हैं और ये तीनों ही एक जुर्म का इर्तिकाब कर रहे थे जब वो डोपिंग करते हैं। अद्वियात के इस्तेमाल के अलावा कुछ टेक्निक्स और कुछ ऐसी चीज़ें जो गैर कानूनी हैं उनको भी हम लोग हाईलाइट करेंगे कि ये भी वाडा के कवानीन के मुताबिक ये भी एक जुर्म है। पाकिस्तान में अगर आप अर्ली 90s में चले जाएं तो इसमें इस वक्त जो है पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग क्लब्स जो है वो बनना शुरू हुए और जिम्स और क्लब्स का एक नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में फैल गया। तो डोपिंग या गैर ममनुआ अद्वियात का इस्तेमाल जो है ये दुनिया में इसका रुझान तकरीबन बढ़ गया हुआ है। उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि एथलीट्स सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, वो इस फेम को देख रहे हैं जो मीडिया उन्हें कवरेज देता है, वो उन अवार्ड्स को देख रहे हैं जो उन्हें बड़े बड़े एजाज़ात दिए जाते हैं जिसमें गोल्ड मेडल्स ओलंपिक से लेके और हर तरह के मुल्की और हर सतह के जो एजाज़ात हैं वो उनके लिए आम हैं। इससे बढ़ के एक और चीज़ जिसमें मॉनेटरी अवार्ड्स का भी एक सिस्टम है मुल्की सतह पे कि उन्हें मुल्की सतह पे या यूनिवर्सिटी की सतह पे या प्रोविंस की सतह पे जो इनामात या वज़ाइफ दिए जाते हैं वो भी एक वजह है कि एथलीट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। जबकि एक और बड़ी वजह जो मॉडर्न दुनिया में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर गई हुई है दैट इज़ स्पॉन्सरशिप एंड ब्रांडिंग। ये इससे क्योंकि एथलीट बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है और वो पैसा जो है आफ्टर ऑल जो है ये वजह बनता है कि एथलीट जो है ना गैर ममनुआ अद्वियात का इस्तेमाल करता है। गैर ममनुआ अद्वियात के रोकथाम के लिए दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी वाडा जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन एजेंसी है वो काम कर रही है, जिसको ओलंपिक और यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज़ करते हैं। जब ओलंपिक रिकॉग्नाइज़ करता है तो तमाम स्पोर्ट्स के इदारों को भी इसको रिकॉग्नाइज़ करना पड़ता है, चाहे वो फेडरेशंस हैं, क्लब्स हैं या इंडिविजुअल एथलीट्स हैं, कोचेज़ हैं या ऑफिशिएटिंग के लोग हैं। ये तमाम लोग इस कानून के नीचे आते हैं जो वाडा ने मुरतब किए हैं खेलों से गैर ममनुआ अद्वियात के इस्तेमाल को रोकने के लिए। जबकि यूनाइटेड नेशन जब इसे मान रहा है तो तमाम ममालिक भी वाडा के कवानीन को फॉलो करने के पाबंद हैं, जिसमें पाकिस्तान ने भी एक ट्रीटी साइन किया हुआ है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने भी किया है। पाकिस्तान ने जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया तो इट मीन्स कि मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी और हमारा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड या प्रोविंशियल या डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्पोर्ट्स बोर्ड्स इसमें इन्वॉल्व हैं। इन सब को इन कवानीन की पाबंदी करनी होती है। अब हम लोग आते हैं कि पाकिस्तान में जब कोई खिलाड़ी एक
ایسی پرفارمنس دیتا ہے جو مشکوک ہو جاتی ہے خاص طور پہ، تو وہاں پہ واڈا کے نمائندے اور واڈا کے قوانین اور خاص طور پہ واڈا کے جو انسپیکٹرز ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں اور اس ایتھلیٹ کے اسپیسیمنٹس لیے جاتے ہیں، اور جس میں اس کے باڈی کے سبسٹینسز بھی لیے جاتے ہیں اور سم ٹائمز باڈی کے کچھ مسل بایوپسی بھی کی جاتی ہے، جس سے اس کی پرفارمنس کے جانچنے کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ کہیں اس نے ممنوع ادویات کا استعمال تو نہیں کیا۔ سو یہ وہ طریقے ہیں جس سے واڈا جو ہے اپنے مشن کو آگے بڑھا رہی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ کلین، کلیئر اور فیئر گیمز ہوں، جس میں کسی بھی کھلاڑی کا استحصال نہ ہو اور برابری کی سطح پر پرفارمنس دی جائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ہیومن باڈی میں جو صلاحیتیں رکھتی ہیں اسے قانونی طور پر ہی پرفارمنس کو انہانس کیا جائے، نہ کہ غیر قانونی ادویات یا ان طریقوں کا استعمال کیا جائے جس سے دوسرے کھلاڑیوں کا استحصال اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ کھیل کا استحصال۔ جب ایک ایتھلیٹ ڈوپ کرتا ہے یا پرفارمنس انہینسنگ ڈرگس کا استعمال کرتا ہے تو وہ ایک کھلاڑی کو یا ایک ٹیم کو ہرانے میں تو کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن نہ صرف وہ اپنی انٹرنل باڈی کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے، اپنے انٹرنل آرگنز کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اخلاقی طور پہ وہ ایک جیتنے والے ایتھلیٹ کا استحصال کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ حقدار کا حق دیا جائے اور فیئر یعنی بالکل ٹرو جو ویلیوز ان سپورٹس کی انہیں کو اڈاپٹ کیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ابھی مل کر کام کرنا ہوگا، جس میں پاکستان اولمپک ایسوسیشن، پاکستان اسپورٹس بورڈ، ایتھلیٹ، کوچز، فیڈریشنز، یہ تمام لوگ انوالو ہوں گے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس کی آگاہی دینی بہت ضروری ہے گراس روٹ لیول پہ اور یوتھ لیول پہ، خاص طور پہ جہاں پہ اس کا استعمال جو ہے وہ کھلاڑی ایک دوسرے کا دیکھا دیکھی کرتے ہیں۔ یہاں پہ سم ٹائمز کوچ کو بھی معلوم نہیں ہوتا اور آفیشلز کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کھلاڑی پرفارمنس انہینسنگ ڈرگس کا استعمال کر رہا ہے۔ سو ایسی صورت میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم لوگ کیا طریقہ کار کریں کہ ہمارے کھلاڑی اس سے محفوظ رہیں اور اس برائی سے وہ دور رہیں، اور ہمیں مل کر اس کے لیے کام کرنا ہوگا۔ انسانی جسم میں جو قدرتی طور پر صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ انٹرنلی سارے سبسٹینسز بڑھائے، اور قدرتی طور پر ایک عمل جاری رہتا ہے جس کی وجہ سے ایک باڈی جو ہے وہ بہتر سے بہتر پرفارم کرتی ہے اور اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے۔ اس حد سے آگے بڑھانا ایک غیر قانونی یا غیر قدرتی طریقہ تو ہو سکتا ہے، جس میں ہم لوگ انابولک اسٹیرائڈس کا استعمال کرتے ہیں، اسٹیمولینٹس استعمال کرتے ہیں، ڈیوریٹکس استعمال کرتے ہیں، گروتھ ہارمونز کا استعمال کرتے ہیں، وہ کہ یہ ساری چیزیں قدرتی طور پر بھی انسانی جسم میں بن رہی ہوتی ہیں، لیکن بعض کا ہم لوگ آکسیجن سیلز کو بڑھانے کے لیے بلڈ کی ہم لوگ بلڈ کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تمام طریقے ہیں جن کی وجہ سے ایک ایتھلیٹ اپنی پرفارمنس کو بہت زیادہ حد تک بڑھا سکتا ہے، جو قدرتی اس کا نیچرلی جو پرفارمنس کا لیول ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بیسیکلی پیڈ یعنی PED پرفارمنس انہینسنگ ڈرگس کا استعمال کر رہا ہوتا ہے، وہ غیر قانونی کام سر انجام دے رہا ہوتا ہے، اور اس کا جرم اس وقت ثابت ہو جاتا ہے جب واڈا کے نمائندے، بھلے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہو، بھلے وہ آپ کے کانٹیننٹل لیول پہ ہوں، ملکی سطح پہ ہوں، اور یہ نمائندے ایکٹیو ہوتے ہیں
اور یہ اپنا کام سر انجام دیتے ہیں اور ایتھلیٹ کو واچ لسٹ میں رکھتے ہیں اور اس کے اسپیسیمنٹس لے کے اگر یہ ڈوپنگ پازیٹیو آ جائے تو نہ صرف اس کے لیے اس کے میڈلز کو واپس دینا پڑتا ہے، وہ ایوارڈز اور ریوارڈز جتنے بھی ہوتے ہیں وہ لوگ وہ واپس کرنے پڑ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس پہ کچھ عرصہ 6 منتھ 1 ایئر یا 2 ایئرز یا اس سے بھی زیادہ کا بین ہو سکتا ہے، اور بار بار وائلیشن کی صورت میں اس کو لائف ٹائم بین بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں کچھ باڈی بلڈنگ کے ایسے ایتھلیٹس کو جانتا ہوں جنہوں نے پاکستان کی بدنامی ایشین ٹائٹل جیتنے کے بعد، یہ باڈی بلڈنگ کی بات کر رہا ہوں، ایشین ٹائٹل جیتنے کے بعد پاکستان کو بدنام کیا اور ڈوپنگ کا استعمال کیا گیا اس میں، اور پاکستان کا نام بھی بدنام ہوا، اور ان باڈی بلڈنگ ایتھلیٹس نے نہ صرف ملک کی بدنامی کا باعث بنے بلکہ آج کل وہ اسی گیم اور دھندے میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ ڈرگس کو عام کر رہے ہیں، اور اس میں کئی بار میں نے سب سے پہلے اس میں 96 میں ایک رائٹ اپ لکھا تھا جس میں میں نے باڈی بلڈنگ سے ریلیٹڈ تمام معاملات کو ڈسکلوز کیا تھا کہ کس طرح ہمارے جمز میں پورے پاکستان میں اس ڈرگ کو پھیلایا جا رہا ہے، جو صحت اور اچھی پرفارمنس کے لیے ان جگہوں کو استعمال ہونا چاہیے، وہاں پہ یہ نیگیٹو ڈرگس کا استعمال کیا جا رہا ہے جو غیر قانونی ہے۔ بہت سارے ہمارے ڈرگ سٹورز پہ بھی یہ چیزیں اویلیبل ہیں، اور کئی سو کال ڈاکٹرز یا ایکسپرٹس اس ممنوع ادویات کا استعمال کروا رہے ہیں، اور یہ ڈرگس انتہائی مہنگی بیچی جاتی ہیں، جبکہ کیونکہ ایک لالچ ہوتا ہے جیتنے کا، تو اس لیے زیادہ تر ایتھلیٹس ان چیزوں کو کرتے ہوئے بالکل بھی نہ تو اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، نہ ہی اپنی ایگو کا خیال رکھتے ہیں، اور نہ ہی اخلاقی طور پہ وہ اس چیز کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک جرم کر رہے ہیں۔ ہاں، دوسری جانب ایک اور مسئلہ بھی درپیش ہے کہ بعض کا ایتھلیٹس کو نالج نہیں ہوتا، انہیں آگاہی نہیں دی جاتی، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ان اداروں کا قصور ہے جو اس کے رسپانسبل ہیں۔ اس میں فیڈریشنز بھی ہیں، اس میں گورنمنٹ کے ادارے بھی ہیں، پاکستان اولمپک ایسوسیشن بھی برابر کی شریک ہوتی ہے، کہ یہ آگاہی مہم بہت زیادہ حد تک کی جانی چاہیے۔ شاید کمی ہے اس میں کہ ہم نے ابھی تک آگاہی اس لیول پہ نہیں کی، کیونکہ جب میں ایک ایسے ایتھلیٹ سے بات کر رہا تھا جس پہ 2 سال کا بین ہوا، اور وہ نہ صرف ورلڈ پہ ہمارا ابھرتا ہوا ایک سٹار تھا، انٹرنیشنل لیول پہ اس نے بہت اچھی پرفارمنس دی ہوئی تھی کئی سالوں سے، اور وہ اسکواش میں 173 سے 22-23 پہ آ چکا ہوا تھا، اور امید کی جا رہی تھی کہ وہ ورلڈ نمبر 1 بھی چلا جائے گا، کیونکہ وہ ایشین ٹائٹلز، کامن ویلتھ ٹائٹلز، ساؤتھ ایشین ٹائٹلز کئی بار جیت چکا ہوا تھا۔ پاکستان کے نامی گرامی ایتھلیٹس کو وہ ہرا چکا ہوا تھا اور ینگ تھا۔ ایسے میں جب اسے جوائنٹس ہوا تو اسے نہیں پتا تھا کیسی ڈرگس کو استعمال کرنا ہے اور کس طرح انفارمیشن دینی ہے، لیکن کیونکہ یہ بھی اخلاقی طور پہ ذمہ داری ایتھلیٹ کی اور اس کے آفیشلز کی بنتی ہے کہ وہ انفارم کریں اس طرح کی چیزوں کو، لیکن جب یہ نہیں ہوا تو اخلاقی طور پہ اور ہر لحاظ سے وہ مجرم قرار دیا جاتا ہے جب ڈوپنگ پازیٹیو ہو جاتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شاید اس نے ڈرگ پرفارمنس انہینسنگ ڈرگس کا استعمال نہ کیا ہو، لیکن کیونکہ بعض کا آپ کے نزلہ، کھانسی، بخار اور اس طرح کی عام بیماریوں میں بھی کچھ میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں، اگر آپ نے وہ لی ہوتی ہیں پرفارمنس سے پہلے تو وہ آپ کے ڈوپنگ میں آ جاتی ہے۔ اس چیز کا انفارمیشن دینا بہت ضروری ہے ان اداروں کو جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے رسپانسبل ہیں، اور اگر ہم لوگ یہ آگاہی مہم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو مجھے یقین ہے کہ ہم لوگ اپنے مستقبل کے ان ایتھلیٹس کو سیف کر سکیں گے۔ جی، جب
ایک ایتھلیٹ ڈوپنگ پازیٹیو ہو جاتا ہے یا اس کے اسپیسیمن نمبر 1 جو ہے وہ پازیٹیو ہو جاتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ دوسرا سیمپل بھی اپنا جو ہے نا وہ چیک کروا لیں. لیکن عام طور پہ ایتھلیٹس یہ نہیں کرواتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہوا ہے. اور جن ایتھلیٹس نے زیادہ کیا ہوتا ہے وہ تو بالکل بھی دوسرا سیمپل ٹیسٹ نہیں کرواتے. لیکن جو دوسرا سیمپل ٹیسٹ کرواتے ہیں وہ اکثر وہ بھی پازیٹیو ہی ہوتا ہے. اگر ہم لوگ انصاف اور کسی کی حق تلفی نہیں کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ٹرو گیمز ہوں اور بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی نیگیٹو کمپٹیشن کے ہم لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس ڈوپنگ پہ اپنا اور اپنی عزت کا اپنے ملک کی عزت کا خیال رکھنا ہوگا. اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اس کو مزید آگاہی کرنی ہوگی, کھلاڑیوں کو بتانا ہوگا اور جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کے سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ واڈا کے قوانین کیا ہیں اور کن قوانین کے تحت جو ہے نا ہمیں کھیل کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا. اسی طریقے سے ہمیں اگر خدا نخواستہ ہمارے ایتھلیٹس میں یہ پازیٹیو ہو جاتا ہے تو ہمیں بہت پازیٹیو طریقے سے ان اداروں کو اس کو پلیڈ کرنا چاہیے, اس کی بیک اپ کرنا چاہیے. اور ہمارے اداروں میں اسپورٹس لائرز کا ہونا بہت ضروری ہے جو اس طرح کے کیسز کو جا کے انٹرنیشنلی ڈیل کر سکیں. ہمارے ڈاکٹرز اور جو سائنٹسٹ ہیں ان کو بھی ایک رجحان دینا ہوگا کہ ہمیں ابھی اس طرف بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم لوگ اس برائی کو ختم کر سکیں جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ پینیٹریٹ کر چکی بھی ہے. اور یہ میں نے جیسا کہ بتایا کہ آپ پشاور سے کراچی تک اور کشمیر سے کوئٹہ تک یا گوادر تک آپ جہاں تک چلے جائیں آپ کو یہ ڈرگس عام ملیں گی. اور اس کی ٹریفکنگ کو روکنا ہوگا, گورنمنٹ کے اداروں کو ایکٹیو ہونا پڑے گا, لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا, ڈرگ اتھارٹیز کو ڈرگ سٹورز پہ اور جمز پہ چھاپے مارنے پڑیں گے. اور اسی طرح فوڈ ڈپارٹمنٹ کو ان سپلیمنٹس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ صحیح انگریڈینٹس کے ساتھ بیچ رہے ہیں یا اس میں وہ اسٹیرائڈز کا استعمال کر رہے ہیں. کیونکہ ایسا بھی ہوا ہے, دیکھنے میں آیا کہ اپرووڈ اسپورٹس سپلیمنٹس جو ہیں ان میں بھی جو ہے نا انہوں نے ڈرگس کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہوا ہے اور ایتھلیٹ کو پتہ نہیں چلتا ہے. ایتھلیٹ تو اپنی پرفارمنس کو دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ نیچرلی یہ بلڈ اپ ہو رہی ہے تھرو فوڈ سپلیمنٹ, لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. اس میں بھی ایسے سبسٹینسز اور انزائمز یوز کیے جاتے ہیں جو کہ باڈی کے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں اور غیر قانونی ہوتے ہیں. لہٰذا ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی فوڈ سپلیمنٹ قانونی ہے, خاص طور پہ جو پاکستان میں مل رہے ہیں, کیونکہ ڈرگ کنٹرول اتھارٹیز اور فوڈ اتھارٹیز کا کنٹرول اس طرح نہیں ہے اس سائڈ پہ جس طرح ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں فوڈ اتھارٹیز کو اور ڈرگ کنٹرول اتھارٹیز کو مل کر اس پہ قوانین بنانے چاہیے اور نیشنل اسمبلیز اور پروونشل اسمبلیز میں بھی کچھ رولز پاس ہونے چاہیے جس میں اتھارٹیٹیو اس طرح کی قانون سازی بھی کرنی چاہیے. ریسرچرز کو بھی اس طرف دھیان دینا ہوگا کہ ریسرچرز آئیں اور دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے اس کا استعمال ہو رہا ہے, اس کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے. اور پھر ایجوکیٹرز کی بات آ جاتی ہے, جو فزیکل ایجوکیشن کے ٹیچرز ہیں اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, ان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ کس طرح اپنے کھلاڑیوں کو, یونیورسٹی اسکولز کے کھلاڑیوں کو ان چیزوں سے آگاہ کر سکتے ہیں اور ان کی تربیت کر سکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ دوستی کے چکر میں ایک دوسرے سے فرینڈشپ میں کھلاڑی خاص طور پہ زیادہ تر اس کا استعمال شروع کرتے ہیں. یہ سیم اسی طرح ہی جیسے سگریٹ کا استعمال اگر ایک کھلاڑی کر رہا ہے تو وہ دوسرے کھلاڑی کو آفر کرتا ہے اور وہ بھی پینا شروع کر دیتا ہے. سیم اسی طرح اس ڈرگ کا استعمال ہوتا ہے اور یوں دوستوں سے یہ چیز پھیلتی ہے. اور آپ سیکرٹ کو سیکرٹ ہی رکھتے ہیں, اپنے کوچ تک کو نہیں بتاتے ہیں بعض کا. تو ہمیں اس کی تربیت زیادہ کرنی پڑے گی اور
بہت سارے جب کھلاڑیوں سے میری بات ہوئی جن پہ ڈوپنگ پازیٹیو کا الزام لگ چکا ہے، خواہ وہ کرکٹ سے ہوں، ہماری فٹ بال سے ہوں، یا ایتھلیٹکس سے ہوں، یا ویٹ لفٹنگ یا باڈی بلڈنگ سے. میری جب ان لوگوں سے بات ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ لوگ، ان لوگوں کو آگاہی نہیں تھی، انہیں پتہ نہیں تھا. اور کچھ لوگوں نے ظاہر شرمندگی کا اظہار کیا کہ ہاں ہمارے ساتھ یہ ہمیں پتہ تھا لیکن ہمارے سے غلطی ہوئی. لیکن کچھ بہت کانفیڈنٹ تھے کہ انہیں نہیں پتہ تھا کہ بیماری کی صورت میں لی جانے والی ایک کف سیرپ ہی انہیں ڈوپنگ پازیٹیو کر دے گی. تو اس کی آگاہی کی مہم کو اور تیز کرنا ہوگا. اور یہ میں ایجوکیٹرز، کوچز اور ریسرچرز کی ذمہ داری قرار دیتا ہوں کہ اگر یہ لوگ بھی اس پہ کام کریں تو یقیناً ہم لوگ اس پرابلم سے سالو کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کے ادارے آلریڈی اپنی ذمہ داری کو میں بتا چکا ہوں کہ کیسے وہ پورا کر سکتے ہیں لائک لیجسلیشن سے، اور جو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو اپنا ایکٹیو رول پلے کرنا پڑے گا. ہمیں اولمپک ایسوسیشن اور پاکستان اسپورٹس بورڈ اور اینٹی ڈوپنگ آرگنائزیشن پاکستان کو بھی اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. وہ صرف ویب سائٹ تک نہیں، اور ویب سائٹ میں بھی میں جب گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس میں تمام چیزیں انگریزی میں لکھی ہوئی ہیں، جبکہ ہمارے زیادہ تر ایتھلیٹس جو ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. اور اگر خاص طور پہ قوانین کو اردو میں ترجمہ کر کے ویب سائٹ پہ دے دیا جائے تو آج کل سب لوگ جو ہے اپنے اس موبائل ایپ سے جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ اس نالج سے مستفید ہو سکتے ہیں. اگر ہو سکے تو واڈا کی بہت ساری چیزوں کو بھی اپنی ویب سائٹ پہ میں سمجھتا ہوں ایڈاپٹ جو ہے پاکستان میں جو ایجنسی کام کر رہی ہے وہ اگر اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے کچھ پیمفلیٹس میں اور بڑے ایونٹس پہ اس کو تقسیم کرے تو بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. کافی حد تک لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے اور پھر اس پہ باقاعدہ پروگرام سیمینارز کرنے کی ضرورت ہے. مجھے امید ہے کہ ہم لوگ ایک پازیٹیو چینج کی طرف جائیں گے، اور اس پازیٹیو چینج کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز اپنا اپنا کردار ادا کریں گے. ایڈاپ کو یا گورنمنٹ کو میں سمجھتا ہوں ایک اور کام بھی کرنا پڑے گا کہ ہمیں پاکستان میں اپنی لیب بنانی پڑے گی تاکہ ہم ہر نیشنل لیول پہ جو ایونٹس ہو رہے ہیں، خواہ وہ یونیورسٹی کے ہوں، پاکستان گیمز ہوں، پاکستان اولمپک ایسوسیشن کے گیمز ہوں، فیڈریشن کے ٹاپ گیمز ہوں جس میں ریکارڈز کو فائنل کیا جاتا ہے انٹرنیشنلی کمپیٹ کرنے کے لیے، اور ایلیٹ لیول پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو مانیٹر کیا جانا چاہیے. اور ایک لیب جس میں یہ تمام ٹیسٹ ممکن ہو، ڈوپنگ ٹیسٹ ممکن ہو، اور یہ انٹرنیشنلی اتھرائزڈ ہونی چاہیے. اسی طرح بایو میکینک لیب اور اسپورٹس پرفارمنس ٹیسٹنگ لیب جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے. اس کی التجا بھی ہے، اور تمام میں ایتھلیٹس اور اسپورٹس فرٹرنٹی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تمام ادارے جو انوالو ہیں، جو رسپانسبل ہیں، ان کو لکھیں کہ پاکستان میں اس کی کتنی ضرورت ہے. تاکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ 2005 کے بعد جو ہے نا ہماری ڈوپنگ نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے کھلاڑیوں میں حوصلہ بڑھ رہا تھا کہ وہ ڈوپنگ کا استعمال کریں. اگر ایسا ہے تو یہ بڑا شرمناک ہے، اور اگر ہم نے صرف انٹرنیشنل کمپٹیشن میں اچانک پکڑے جانا تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے ایتھلیٹس کو پہلے سے ہی ڈوپ کر کے لے کے جائیں جن پہ خاص طور پہ ہمیں شک ہو، تو تاکہ ملک کی بدنامی سے بچا جا سکے، اور ان ایتھلیٹس کو فیوچر جو ہے نا اس کو بچایا جا سکے، جو خاص طور پہ ہمارا بہت بڑا ایسٹ ہے. کھلاڑی ہی وہ ہوتا ہے جو ملک کا پرچم بلند کرتا ہے، اور مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کھلاڑی ہی پاس کا ملک کے نام کو بدنام بھی کرتا ہے. کھیل ہمیں باعزت طریقے سے جیتنا سکھاتا ہے. کسی کا استحصال کر کے، ڈس آنیسٹی سے، انلیگل یا انفیئر مینس
استعمال کر کے ہم جیتتے نہیں ہیں، ہم ہارتے ہیں۔ میرا کھلاڑیوں سے التجا ہے کہ جب بھی کوئی بھی ڈرگ استعمال کریں، چاہے وہ ڈاکٹر کے مشورے سے کر رہے ہوں یا کسی کے مشورے سے کر رہے ہیں، آپ نے اپنے کوچ کو آگاہ کرنا ہے، آپ نے اپنی فیڈریشن کو بتانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے برائے مہربانی آپ سامنے آئیں اور آ کے بتائیں، تاکہ نہ صرف اس نیٹ ورک کو توڑا جا سکے بلکہ ہم اپنی کھیلوں کو بالکل محفوظ کر سکیں ان برائیوں سے۔ اسٹے ٹیونڈ، اور آئی ہوپ کہ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ہم لوگ آئندہ بھی اس پہ بات کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم لوگ اپنا سیلف اسیسمنٹ کر کے ہم لوگ آگے بڑھیں گے اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ خاص طور پہ ہم نے اپنے اس کھلاڑی کو، کوچ کو سیو کرنا ہے۔ تھینک یو۔